हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मुझे नहीं मालूम कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी या नहीं देखी, लेकिन मैं आपको उसी कंटिन्यूटी में बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ कुछ। अगर आपने नहीं देखी तो अब आप देख लीजिएगा दोबारा, नो प्रॉब्लम। हमारा टॉपिक ये था कि एक यंग लेडी को डिवोर्स हो जाती है या किसी भी एज में डिवोर्स हो जाती है तो वो औरत क्या करे और उसको किस तरह के मसाइल का, किस तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। ये टॉपिक चल रहा था पिछली वीडियो में। आज मैं आपको उसी तरह से उसी ट्रांस में आगे लेकर जाती हूँ। और मुझे अभी ये नहीं मालूम कि आप किस सिचुएशन में, मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या स्टेटस है, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या कर रही हैं और किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं या रो रही हैं या परेशान हो रही हैं या लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन मुख्तलिफ़ सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में, आती रहेंगी, मुख्तलिफ़ रवैये आते रहेंगे, आपको उनको सहना है, बर्दाश्त करना। सहना एक गलत लफ्ज़ है, मतलब कुड़ कुड़ के जल जल के मज़लूम होकर आपको नहीं सहना, आपको फेस करना है एक बहादुर औरत की तरह। तो ओके यार, और ये सारे पेशेंट हैं, ये बेचारे बीमार हैं, इनको कुछ ग़िज़ा चाहिए, गॉसिप्स चाहिए, अफवाहें चाहिए, लोगों की कहानियाँ सुनाने के लिए इनके पास टाइम है बहुत, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, अपने आप को ये बताइए कि मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों के लिए, मुझे बहुत काम करना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे हैं तो। अगर बच्चे नहीं हैं, आप अकेली हैं, तो आपको ख़ुद खड़ा होना है अपने लिए, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए। ओके, अच्छा, सिचुएशन मुख्तलिफ जो मैं बता रही थी कि आएंगी आपके पास और आपको उनको झेलना है, बर्दाश्त करना है या उनको फेस करके आगे बढ़ना। मैं आपको एक सिचुएशन में लेके जाती हूँ और ये भी महज इसलिए, मैंने आपको कई बार ये बताया कि मैं जब अपनी ज़ाती बातें आपसे शेयर करती हूँ तो इसके पीछे इंटेंशन क्या है। इसकी इंटेंशन ये है कि मैं आपको ये बताऊँ एक तो कि एक औरत जिसको कोई सपोर्ट नहीं है और जिसका कोई महका नहीं है क्योंकि वालिदैन नहीं है और माशाल्लाह बहन भाई हैं, मगर वो सब अपने अपने घरों में हैं और सपोर्ट नहीं है, तो वो औरत कैसे सर्वाइव कर सकती जबकि उसके 3 बच्चे भी हैं। दूसरी बात ये है कि माशरे में ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जो एक जैसे होते हैं। हम नेचुरली कुदरती तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता है, तो कोई भी कहानी अकेली हमारी नहीं होती, वो बहुत सारे लोगों की हो सकती है। दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जो इस वक्त उस फेज़ से गुज़र रही होंगी जिससे 20 साल 25 साल पहले मैं गुजरी थी। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं वहाँ से निकल आई तो आप भी निकल सकती हैं। अगर कोई उस वक्त उसमें स्टक हो गई है खातून तो वो निकल सकती है वहाँ से। ठीक है, ये खुशखबरी है आपके लिए कि वक्त जो है वो थमता नहीं है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, वो एक चलती धारा है, वो चल रहा है। ये टाइम भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसको अगर आपने ज़ाया कर दिया तो उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे जो हासिल करना है वो कीजिए। मैं आपको एक सिचुएशन में लेके जा रही थी कि दारुल अमान दुनिया के किसी भी हिस्से में, कितना भी पॉश इलाका हो, मुल्क हो और सिविलाइज्ड लोग हों, दारुल अमान एक बहुत ही कर्बनाक माहौल होता है। और मुझे भी अपने बच्चों के साथ कुछ अरसे के लिए दारुल अमान में रहना पड़ा। रवैयों की बात हो रही थी तो मैं उसी हवाले से आपसे बात करती हूँ कि जब किसी जगह, किसी इदारे में कोई खातून जाती है और वो विक्टिम बन के जाती है और वो बताती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो वहाँ का जो स्टाफ होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो उसके साथ किस तरह का सलूक करते हैं। सबसे पहले हमारी तस्वीरें खींची हुई, अब हम परेशान हैं, सुबह से भूखे प्यासे हैं, कहाँ कहाँ फिरते आए हैं और छोटा बच्चा गोद में है, मगर वो इसकी परवाह किए बग़ैर उनका सिस्टम है। ठीक है, वही बात कर रही हूँ, लाइफ स्टाइल जो हमारे माशरे का है और सिस्टम जो है, तो सिस्टम में ये होना चाहिए कि पहले गिलास पानी पिला दें खातून को, थपकी दे दें, बता दें कि ओके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम सही जगह आ गई हो। और बहुत अच्छा एक मैगज़ीन था जो हांगकांग से प्रिंट होता था, उसके लिए उसमें भेजा था और मैं ख़ुद भी वहाँ उसके लिए काम करती थी, जॉब करती थी, तो उसके लिए उसमें प्रिंट हुआ था। तो सब ने बड़ी जय जय की थी। तो जब मेरे ऊपर वबाल आया और मैं परेशानी में मुब्तला थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी इदारे से रब्ता करूँ और वो खातून होंगी वहाँ। जब मैं वहाँ गई तो वो खातून नहीं थी, तो ये दूसरी खातून थी। तो मैं उनको बीच बीच में रोक के बताना चाह रही थी कि देखिए मैं आसिया सहर हूँ
اور میں لکھتی ہوں، میں نے آپ کے، تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا. ہاں، اس نے کہا بی بی ہوش کی باتیں کرو، تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے؟ اب میں جتنا اس کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں آسیہ سحر ہوں، میں وہی ہوں جس نے آپ کے لیے کام کیا تھا آپ کے ادارے. وہ کہہ رہی کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے پاگل آتے ہیں، ہم ان کو سب کو ڈنڈے سے صحیح کر دیتے ہیں. میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں. اچھا، یہ تو ایک بہت مشہور بیان ہے، جو یہ کہے کہ میں پاگل نہیں ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہے. یہ ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ہے. تو اس نے کہا جاؤ چلو اپنا کام کرو، اب بتاؤ تم نے وہ فارم بھر لی ہے اس طرح کے مطلب. پھر میں نے کہا میں جاب کرتی ہوں. میں نے اپنے کاغذ اس کو کاٹ دیا، اس نے وہ پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک. میرا موبائل مجھ سے چھین لیا اور اس کو کہا کہ یہاں پر کوئی بات نہیں چلے گی، ایسی کوئی بپراتی نہیں چلے گی، یہاں ساری عورتیں آ گئی ہیں، جو یہاں آ گئی ایک دفعہ سو آ گئی، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب آپ بھول جائیں گے آپ کو کہیں جانا. میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں جاب کر رہی ہوں، مجھے گاڑی لینے آتی ہے، میرے پاس رہائش کا مسئلہ ہے اور ایک بہت ساری تھریٹس آ رہی ہیں مجھے. تو میں اس وجہ سے پریشان تھی کہ جب میں چلی جاؤں گی آفس میں میرے بچے اکیلے ہوں گے، تو میں یہاں پر آ گئی اس وجہ سے کہ میری حفاظت ہو جائے گی، اور میں اپنے آفس میں فون تو کر دوں کہ میں یہاں پر ہوں، میرے گھر پہ کوئی نہیں، وہاں نہ بھیجیں گاڑی، یا یہ بتا دوں کہ میں چھٹی لے رہی ہوں، یا یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اپنے بچے یہاں پر چھوڑ کر اور آفس چلی جاؤں گی. ان کو کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ لکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ آفس جائیں گی، نہ کچھ کریں گے. آپ کو یہاں پر جس طرح رہتے ہیں سب وہیں اسی طرح ہمارے رولز کو فالو کریں. چلیں اوکے. تو انہوں نے کہا کہ وہ چوکیدار کو بلایا. وہ ایک بڑا بندہ تھا، ظاہر ہے بہت ہی ہیوج قسم کا. وہ آیا، اس کو انہوں نے کہا کہ ان کو لے جاؤ ٹی وی کو اور ان کے دکھاؤ، جگہ دکھاؤ. اس نے کہا میرے چھوٹے بچے کو اس نے دبوچا گود میں، آگے آگے پیچھے پیچھے 2 بچے اور میں. ہم اپنا جو چھوٹا سا بیگ تھا جو ہم جلدی میں لے سکے تھے گھر سے وہ تھا، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے. اور صبح کے بھوکے پیاسے پریشان منہ خشک، اور آنے والے وقت کا خوف ہمیں مارے ڈال رہا تھا. اور وہ ایک جیل نما عمارت تھی. پلیز آپ کو بات بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں. جو آفس تھا، جو باہر کی اپیرنس تھی وہ بہت اچھی تھی، بہت ہی لبرل ٹائپ کی کہ اوہ کیا بات ہے. لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ موقع ہے. تو اس نے تالا کھولا اور وہ جو گرل ہوتی ہے اس کو یوں کھینچا، ہمیں اندر کیا اس نے جانوروں کی طرح. اس بچے کو میرے ساتھ کھڑا کیا، وہ دوبارہ ڈھڑم کر کے بند کیا اور بڑا سا تالا لگا دیا. اب میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں، میں نے کہا سنو تالا کیوں لگا دیا؟ ارے بھائی تالا. وہ چلا گیا. پیچھے خرانٹ عورت کی آواز ہے، بہت خطرناک عورت تھی، آپ یقین کریں بے حد خطر. پتہ نہیں کہاں سے کس سانچے سے بن کے نکلی تھی وہ. اس نے کہا شور کیوں کر رہی ہے؟ بہت زور سے ڈانٹا. میں نے کہا، میں اس کی طرف دیکھنے لگی، میں کہ میں ابھی آئی ہوں. کہا آئیے تو کیا سسرال آئیے جو اتنے نخرے دکھا رہی ہیں؟ وہاں کیوں کھڑی ہوئی؟ کوئی ریسیو کرنے جائے گا تمہیں؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ. مجھے کیا پتا کہ کون سا کمرہ ہے، کہاں جانا ہے. خیر انہوں نے ایک بیرک ٹائپ کی، یعنی کہ ایک بڑا سا روم تھا، اس میں سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے بہت سارے، وہاں پر مجھے پہنچا دیا. وہ اتنی بھیانک یادیں ہیں، وہ اتنا خراب ماحول تھا. وہاں جتنی خواتین تھیں سب اتنی بیچاری، کوئی مظلوم، پریشان، سہمی، ڈری، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ تعزیت کریں یا خوش ہوں کہ میں ایک اور آ گئی ان کے پاس، یا کیا کریں. اور سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور بچے سب پریشان ہو رہے ہیں. چھوٹا جو صبح سے نہیں رویا تھا اب اس سے رونا شروع کر دیا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو بہت برا. ایسی بہت ساری خواتین ہیں. اچھا وہاں واقعتاً یہ بات ہے کہ جو سب نے مجھے بتائی کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آپ اپنی مرضی سے آپ جی نہیں سکتی. یہاں روٹی کا بٹے گی، لائن لگے گی، روٹی مطلب کھانا بٹے گا جو کبھی ہوتا ہے، اور کبھی انتظار کیا جاتا ہے کہ کہیں کسی شادی ہال سے آئے گا، کسی کا کھانا بیکار ہو گیا، دیریاں بچ جاتی ہیں تو وہ پہنچاتے ہیں اداروں، یا شاید کبھی بنتا بھی ہوگا، مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم کیونکہ میں کوئی الزام لگا دوں خواہ مخواہ میں کوئی کھڑا ہو جائے ایسے کیوں کہا. تو وہاں پر لائن لگتی ہے. صبح ناشتے میں 1 کپ چائے اور سوکھی باسی روٹی، رات کی بچی ہوئی یا نہیں بچی ہوئی جو بھی 12 وہ روٹی پکڑا دی جاتی. تو میرے ساتھ بچے تھے. اتفاق کی بات تھی کہ وہاں کسی عورت کے ساتھ بچے نہیں تھے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. اور وہاں جو غیر انسانی سلوک تھا اس میں صرف زبان کا استعمال. اچھا جب اس خاتون کو یہ پتہ چلا، میں نے بتانے کی کوشش کی کہ میں جناب لکھتی پڑھتی ہوں.
اچھا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی شیخی بگانے گئی تھی اور میں بڑا اپنے آپ کو، میں تو بہت برے حالت میں تھی اس وقت، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں کام کر سکتی ہوں، مطلب میں فری میں کھانا کھانے کی، روٹی کھانے کے حق میں نہیں تھی. تو میں کہی تھی میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، میں نے کام کیا، میں ابھی بھی کام کر رہی ہوں، میری جاب ہے، تو میں کام کرتی رہوں گی. اگر آپ کو کہیں پے کرنا ہے تو میں پے بھی کر دوں، لیکن میں یہاں محفوظ رہوں اور اپنا کام کرتی رہوں. یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو اسی طرح سے رہنا. ٹھیک ہے. تو اس خاتون کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میں بڑی کوئی اپنی بقراتی دکھا رہی ہوں اور اس کو حوالے دے رہی ہوں، تو اس نے میرے ساتھ یہ انتقام لیا کہ مجھے سارا دن وہ مصروف رکھی اور اتنے کوئی گھٹیا اور ذلیل کام اس نے مجھ سے کروائے، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، یا اس لیے کہ وہ مجھے توڑ پھوڑ دے اور میں بے حال ہو جاؤں. لیکن میں نے اپنے یہ تو کہنا خیر غلط ہے کہ میں ٹوٹی پھوٹی نہیں میں بہت ٹوٹی، میں بہت روئی، میں بہت، لیکن میں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے چکر میں نا بہت زیادہ خود کو ایک دم یوں پکا کیا ہوا تھا میں نے کہ مجھے ہلکان نہیں ہونا رو کے، یا مجھے صرف میرا دماغ یہ چلتا تھا کہ یہاں سے نکلنا کیسے. تو جو کوئی بھی آپ ہیں، اگر خوش قسمتی میری اور خوش قسمتی آپ کی، اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ کہیں آپ تک میری ویڈیو پہنچ جائے، آپ ان حالات میں، تو آپ یقین رکھیے اس بات کا کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور اس وقت کو اپنے اوپر اوڑھ مت لیجیے. ٹھیک ہے. بچھا مت لیجیے، کھا مت لیجیے. یہ آپ یہ کہیے کہ میں یہاں سے گزر جاؤں گی، میں اس کے لیے نہیں بنی، یہ ٹائم یہ میرا نہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنائے مت، آپ اون نہیں کریں، آپ کہ نہیں میں نکل جاؤں گی یہاں سے، میں بہت جلد نکل جاؤں گی، یہ میری شناخت نہیں ہے، یہ ٹائم یہ وقت میری پہچان نہیں ہے، میں یہاں سے گزر جاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں وہاں دارالامان میں تھی، میرے چاروں طرف جو خواتین تھی، ایک عورت، اس کا قرض ہے محبت کا میرے اوپر، اور میں جب بھی کسی کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں تو میں اس کے لیے کرتی ہوں. میں اس بیچاری کا نام تک بھول گئی ہوں، لیکن وہ بہت پیاری بچی تھی، عورت تھی، ینگ لیڈی تھی. تو اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے اوپر گھریلو تشدد ہوا تھا، جس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا تھا اور چاقو سے اس پہ حملہ کیا تھا، تو اس کا ہاتھ یعنی کٹ بھی گیا تھا اور ہڈی بھی ٹوٹ گئی. تو وہ سیدھا ہاتھ تھا اس کا، اور وہ اس طرح سے نا پٹی میں بندھا ہوا اس کے گردن میں لٹک رہا تھا. آنکھ وہ ایک خراب ہو گئی تھی، اس پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، مطلب جگہ جگہ سے بیچاری ڈیمیج ہو سکتی. سب سے پہلے وہ آئی میرے پاس، اس نے میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس نے تو کیسے آئی ہے کیا، میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے، ہم تو ایک دم مجھے نا اس سے بڑی محبت فیل ہوئی. اس کو بھی ہوئی ہوگی تھوڑی سی، میں نے اس سے ہمدردی کی. میں نے کہا آپ کو دیکھ کے حوصلہ ہوا، آپ تو بہت مجھ سے بھی زیادہ خراب حالات ہیں. غیر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سے وہاں بات چیت کی بھی زیادہ اجازت نہیں ہوتی، وہ آ جاتی ہیں اوپر سے، وہ کہتی ہیں چلو الگ الگ ہو جاؤ، جاؤ کام کرو، تم یہ کرو، تم واش روم دھو، تم فلاں، اس طرح کے کام. تو وہ بیچاری بھی چلی گئی. تو ایک دن کا میں اس کی محبت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ برے حالات میں بھی انسان اگر چاہے تو اپنے کریکٹر کو اونچا بڑا بلند کر سکتا ہے. ایک دن کا، کیونکہ میں جیسے بھی حالات ہوتے تھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیلیبریشن کا انتظام کر لیتی تھی. چھوٹا موٹا گھر میں ہم لوگ مل کے کیک کاٹ لیا یا کچھ بنا لیا کھانا وانا، تو خوش ہو جاتا تھا. تو وہ کہنے لگی اچھا، وہ پوچھ کے چلی گئی، اور مجھے جو کام دیا گیا تھا میں اس پہ لگ گئی. اور چھوٹا بیٹا میرا جو تھا وہ میری گود میں ہر وقت لدا رہتا تھا پریشان. تو عصر کے ٹائم پہ سحر کے وقت 2 بچیاں آئیں. اچھا میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی آپ کو. وہ 2 بچیاں آئیں اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ فلاں باجی بلا رہے ہیں، ہم نے آج چائے بنانی ہے. چائے بنانا خود سے وہاں پر ایک بہت بڑی عیاشی ہے. تو میں نے کہا اچھا، کہ نہیں آپ کو بلا رہے ہیں سب لوگ، جلدی سے آ جائیں، جلدی آ جائیں. اور بچوں کو لے کر آئے. خیر وہ بچے لے کے کیا، وہ تو ساتھ ہی رہتے تھے، پلو پکڑ کے میرا چھوڑتے نہیں تھے کسی ایک لمحہ بھی مجھے. تو وہ تینوں میرے ساتھ، اور ہم لوگ گئے. تو ٹیبل کے اوپر وہاں 2 چھوٹی ٹیبلیں تھیں، ان کے جوڑ کے ایک بڑی ٹیبل بنا دی گئی تھی. اس کے اوپر سوئیاں رکھی تھی بنی ہوئی، اور 4 چھوٹی چھوٹی پیسٹریز کو آپس میں ملا کر رکھا تھا، اور ایک چھری رکھی. اور وہ جو خاتون تھی جس کا ہاتھ گلے میں لٹک رہا تھا، اس نے وہ سوئیاں بنائی تھیں اپنے ہاتھ سے اور چائے بنائی. اور مجھے پتہ ہی چلا کہ اس کے لیے فنڈ کہاں سے آیا. تو آپ یقین کریں کہ آج بھی مجھے یاد آتا تو میں رونے لگتی. ان ساری خواتین نے کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کچھ ریزگاری جو ان کے پاس پڑی ہوئی تھی وہ جمع کی، پھر اس سے چائے کی پتی، دودھ، تھوڑی سی چینی اور سوئیوں کا پیکٹ لیا، اور یہ 4 پیسٹریز ہیں.
تو وہ سب ہمارے انتظار میں تھی. جب میں گئی تو سب نے تالیاں بجائیں اور اس بچے سے کہا کہ کاٹو. تو آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی سوچیں کہ وہ سب دکھی ہیں، وہ سب کرب میں ہیں، تکلیف میں ہیں. وہ ٹھکرائی ہوئی عورتیں، وہ معاشرے کی وہ عورتیں جن کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جن کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، جن کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا کسی رشتہ دار کا، کسی بھائی بہن کا، وہ عورتیں وہ ہیں جو وہاں رہ رہی ہیں اور ان کے دل میں اتنا پیار ہے. یار یہ تو طلاق یافتہ عورتیں تو بری ہوتی ہیں نا، طلاق یافتہ عورتیں تو بہت خراب ہوتی ہیں. وہ اتنا پیار کر سکتی ہیں، وہ ان کے اندر محبت کرنے کی اتنی اندر طاقت ہے کہ وہ محبت دے رہی ہیں اور محبت ریسیو کر رہی ہیں. انہوں نے میرا جو جذبہ تھا ان کے لیے اس کو ریسیو کیا. تو یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ نارمل لوگوں میں آپ کو نہیں ملے گی. شاید بہت کم لوگوں کو محبت کرنا آتی ہے اور محبت ریسیو کرنا بہت کم ریئر ہوتی. وہ تو ٹوٹی پھوٹی عورتیں تھیں یار، ان کو آتا ہے یہ سب کچھ. حالانکہ کبھی کبھی لڑائی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے بال پکڑ کے نوچ لیتی تھی. کیا کریں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں برسوں سے اور اکیلے مطلب بند ہیں، وہ کہیں جاتی نہیں، کسی پارک میں کسی کوئی سنیما دیکھنے جا رہی ہیں یا کوئی میگزین پڑھ رہی ہیں یا اخبار آ رہا ہے. نہیں جی، بالکل ایک قیدی زندگی. تو مثال اس وقت دی ہے میں نے آپ کو اس لیے کہ اگر آپ چاہیں، کوئی بھی شخص، مرد عورت ینگ اولڈ کوئی بھی، اگر وہ چاہے تو برے سے برے حالات میں بھی اپنے کریکٹر کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو بلند رکھ سکتا ہے. اور اس جو ماحول تھا، اس خاتون نے مجھے یہ میسج دیا کہ یہ جو ماحول ہے، یہ جو حالات ہے، یہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں الگ ہوں. تو وہ میسج مجھ تک پہنچ گیا کہ یہ بہت بڑے کریکٹر کی عورت ہے یار، بہت اچھی جگہ اس کو ہونا چاہیے تھا. میں وہاں سے کیسے نکلی، یہ بہت لمبی کہانی ہے. عام طور پر لوگ کبھی کوئی مجھ سے کہتے ہیں سناؤ بتاؤ، میں کہتی اس کے لیے پیسے لگیں گے. سارا کچھ فری میں بتا دوں. لیکن خیر، آپ لوگ میرے لیے فیملی ممبرز کی طرح ہیں. آپ سب لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو مجھے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگرچہ وہ گروپ بہت چھوٹا ہے لیکن وہ ہے. تو میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں، سب کو سلام پیش کرتی ہوں. میرے ساتھ جڑے رہیں. اور میں جس کاز کے لیے کام کر رہی ہوں، کام کیا کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کام کرنے کی. اس میں اگر آپ چاہیں تو اپنا حصہ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں کہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے جو کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتے ہیں معاشرے پر، یا وہ وکٹم ہے، خاتون ہے، یا وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا یا برا. تو اس کو پھیلائیں، اس کو شیئر کریں لوگوں سے زیادہ. مجھے ایک اطمینان ہوتا ہے، بار بار میں اس کو کہتی ہوں کہ میرا چینل گرو کرے. مجھے اس کی کوئی خاص تمنا نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں ہے ٹیکنیک کیا ہوتی ہے. میں اس کو ایز اے چینل نہیں چلا رہی ہوں. میں اس کو ایک آپ کی خدمت کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ میرے پاس، وہ آپ سے مخاطب ہونے کا ایک ذریعہ ہے میرے پاس. میں اپنے خیالات کو بتانے کا ایک ذریعہ ہے میرے پاس یہ چینل. میں اس کی تھینکفل ہوں، میں یوٹیوب کی تھینکفل ہوں، میں آپ سب کی تھینکفل ہوں جو آپ مجھے دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کو پلیز آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیے. تھینک یو. اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اہم مشورے دینے والی ہوں اور اس ٹاپک پہ ہم بہت ساری باتیں کریں گے ابھی. تو میرے ساتھ جڑے رہیے، یہ ضروری ہے بہت.